मुकद्दस लूका की अंजील 23 बाब 33 आयत से लेके 36 आयत के आखिर तक तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब वो उस जगह पर पहुंचा जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि उसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बुजुर्ग बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी आकर सिरके पेश करके उस पर ठट्ठे मार कर कहा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। हम पहले सलीबी कलमा की तफसीर को सुन सकें। मेरी दरख्वास्त है भाई उबैद लियाकत से, जो सेमिनरी में स्टूडेंट हैं 3rd ईयर के, उनसे इल्तमास है कि वो सामने आए और पहले सलीबी कलमे की तशरीह और तफसीर को पेश करें। पहला सलीबी कलमा मुआफ़ी का कलमा है, जिसे भाई उबैद लियाकत हम सब के सामने पेश करेंगे। आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए तैयार किया कि मैं आपके सामने खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे सकूँ। और मैं पास्टर साहब का भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका अता किया कि मैं कलीसिया में खुदावंद की खिदमत के तौर पर इस कलमे को पेश कर सकूं। मेरा जो कलमा है वो पहला कलमा है। हम देखते हैं कि सलीबी कलमात में से पहला कलमा जो है वो माफ़ी का कलमा है, जो कि खुदा ने दूसरों के बारे में कहा है। और हम अगर इसके हिस्से करें तो इन 7 कलमात के 2 हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला और दूसरा और तीसरा कलमा कहा, ये लोगों के लिए कहा। और चौथा, 5वां और 6ठा और 7वां कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जात के बारे में कहा है। अब हम अपने कलमे की तरफ आते हैं। कलमे का टाइटल है माफी का कलमा, यानी आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब हम इसकी तफसीर करते हैं तो जिस किताब में से मैंने इस कलमे को तैयार किया, वो किताब में पास्टर वसीमुल्लाह खोखर साहब कहते हैं कि ये ठीक है कि ये माफी का कलमा है, लेकिन हमें उन अल्फाज पर गौर करने की जरूरत है जिस रूह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वो इसको दूसरा नाम देते हैं और कहते हैं कि इसका दूसरा नाम जो होना चाहिए वो यीशु मसीह इब्ने खुदा का नाम भी होना चाहिए। एक माफी का कलमा है, ये ठीक है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रूह से इस कलमे को बोला है, उस रूह से इस कलमे का नाम यीशु मसीह इब्ने खुदा होना चाहिए था। हम इसे इल्मे लाहियत की रूह में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने आए बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने बाप और बेटे के रिश्ते को सामने रखते हुए ये कहा कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर हम इन आयात को यूनानी जुबान में पढ़ें तो इन 33वीं और 34वीं आयत को, तो इन दोनों आयात के दरमियान में लफ्ज यूनानी जुबान का डे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, DE, डे का लफ्ज, जिसका मतलब है लेकिन। और ये लेकिन का लफ्ज ग्रीक जुबान में कंजंक्शन का काम करता है,
جس طرح ہم اردو زبان میں دو فقرات کو جوڑنے کے لیے اس کے درمیان اور کا لفظ لگاتے ہیں، لیکن کا لفظ لگاتے ہیں، تب کا لفظ لگاتے ہیں، یا کیونکہ کا لفظ لگاتے ہیں، یہ دو فکروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کنجنکشن کا کام کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس آیات کو غور سے پڑھیں، میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیت۔ پہلے ہم اس کو پوری آیات کو پڑھیں گے دونوں کو، اور پھر بعد میں لیکن کا لفظ اس میں ایڈ کر کے پڑھیں گے کہ لیکن کا لفظ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے دونوں آیات کو اس اردو ترجمے کی بائبل میں سے پڑھا، لیکن اگر ہم یونانی ترجمے کی یونانی میں اصل متن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو شخص یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ آیت کہی کہ آئے باپ ان کو معاف کر۔ اگر ہم 33ویں آیت کا دوسرا حصہ ہٹا دیں اور جہاں پر لکھا ہے اسے مصلوب کیا، اور اس کے آگے لیکن کا لفظ لگا کر آگے 34ویں آیت کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا۔ گریک میں لیکن کا لفظ لگاتے ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ لیکن کا جو لفظ ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو شخص یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں، جو شخص یسوع مسیح کو مار رہے ہیں، جو شخص یسوع مسیح کے بالوں کو نوچ رہے ہیں، یا سونے کے تاج کی بجائے کانٹوں کا تاج پہنا رہے ہیں، اس کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ گریک میں اس کو مصلوب جو شخص کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یسوع مسیح نے یہ لفظ بولا ہے، اور اگر ہم یسوع نے کہا اس لفظ کو دیکھیں تو گریک میں ایلگن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہتا رہا۔ اگر ہم یسوع نے کہا کی جگہ اس ایلگن کے ترجمے کا لفظ کہتا رہا کو لگائیں تو وہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں 34ویں آیت کے شروع میں یسوع نے کہا کی جگہ کہتا رہا لگاتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یسوع کہتا رہا، آئے باپ ان کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کو جو شخص مصلوب کر رہے ہیں، جب جب یسوع مسیح کے تماچے مار رہے ہیں، جب جب یسوع مسیح کے مکے مار رہے ہیں، جب جب یسوع مسیح کے کوڑے مار رہے ہیں، تب تب یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کے یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح پر جو شخص ظلم و تشدد کرتے تھے، اس کو مارتے تھے، اس کو مصلوب کرتے تھے، ان شخصوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کے یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس آیات کو 34ویں آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور سیکھیں گے کہ اس آیات کا متن کیا ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، یہ آیت ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ پہلا ہم اس کا حصہ کرتے ہیں کہ آئے باپ، یسوع نے خطاب دیا آئے باپ،
کس کو؟ خدا کو، آئے باپ۔ اور دوسرا حصہ ہے اس کا، ان کو معاف کر۔ کن کو معاف کر؟ ان ڈاکوؤں کو۔ یہ یسوع مسیح نے ان مصلوب کرنے والے شخصوں کو یہ یسوع مسیح وہاں پر درخواست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح ایک دلیل کے طور پر خدا کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک شخص جس کا ذہن کام کرتا نہ ہو اور وہ پاگل ہو، اگر وہ شخص کسی کو پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دے تو جس شخص کا اس نے سر پھاڑا ہے وہ شخص پولیس میں جا کے اس کی رپورٹ درج کروائے اور پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آئے، تو وہ شخص جو پاگل تھا جس نے اس کا سر پھاڑا تھا، کیا وہ شخص کو پولیس سزا دے گی؟ نہیں میرے عزیزو، اسے سزا نہیں دے گی کیونکہ وہ پاگل ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو مصلوب کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کس کو مصلوب کر رہے ہیں۔ وہ سزا کے حقدار ہیں، لیکن یسوع مسیح وہاں پر ان کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم آئے باپ جو ہمارا پہلا حصہ ہے اس کی تفسیر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے مطابق دو نظریات ہیں، اور بھی نظریات ہیں، لیکن ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دو نظریوں کو پیش کریں گے، ایک یہودی نظریہ اور ایک علم الہیات کا نظریہ ہے۔ پہلے ہم یہودی نظریے کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یسوع نے آئے باپ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر کیوں چڑھایا گیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ یسوع مسیح کو صلیب پر اس لیے چڑھایا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا تھا۔ اسی بات کو لے کر یہودیوں کو اتنی پریشانی ہوئی، اتنا دکھ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، خدا کے برابر جانتا ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اور اس کے دوسرے باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور دیکھیں، مرکز دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح نے ایک مفلوج کو شفا دی ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب یسوع مسیح نے اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن یہودیوں نے اس بات کو لے کر بڑا پتنگڑ بنا لیا، اس بات کو لے کر ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا جان کر لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ گناہ تو خدا کے سوا اور کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے وہاں پر اس مفلوج کے گناہ معاف کیے، اور وہاں پر ان یہودی لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ اپنے آپ کو خدا جانتا ہے اور لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اس لیے وہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنے پر تل گئے، اس لیے وہ یسوع مسیح کو پریشان کرنے پر ڈٹ گئے، اس لیے وہ یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر اور بھی الزامات لگائے گئے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کو خیرات دینے سے منع کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا جانتا ہے، یہ اپنے آپ کو بادشاہ جانتا ہے، جس کا خطاب جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے صلیب کے اوپر بھی لکھ کر لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع پر جو الزام لگایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا جانتا ہے،
اگر ہم خدا کے بیٹے کو جاننے کے لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، خدا کے بیٹا ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں، خدا کا بیٹا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کے 3 باب کی 17ویں آیت، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب یسوع مسیح کو بپتسمہ دیتا ہے تو جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کر باہر آتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی کیا کرو، سنو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود اپنے بیٹے کی گواہی دی ہے، اور آگے ہم جب دیکھتے ہیں یوحنا رسول اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی اکلوتا بیٹا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا رسول اس کو اکلوتا بیٹا بیان کرتے ہیں، اکلوتا بیٹا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تیسرا حوالہ دیکھیں تو یسوع مسیح خود اپنی گواہی دیتے ہیں بیٹا ہونے کی۔ جب ہم یسوع مسیح کی بچپن کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ حوالہ آپ کو ملے گا لوکا 2 باب اور اس کی 49ویں آیت میں، جب یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے ہمراہ یروشلم میں عید فصح منانے کے لیے گیا تو وہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گیا۔ کافی لوگ جو یروشلم میں عید منانے کے لیے جاتے تھے وہ ان کے ساتھ گیا۔ جب عید فصح انہوں نے منا لی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے اور یسوع وہاں پر رہ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی ماں اور باپ بھی واپس آ گئے لوگوں کے ساتھ، لیکن جب وہ آدھا رستہ طے کر چکتے ہیں، آدھا رستہ عبور کر لیتے ہیں، تو ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے کہ ہمارے بیٹے کو تو نہیں دیکھا آپ نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ پھر واپس جاتے ہیں اور یسوع مسیح کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہیکل میں بزرگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ماں اسے کہتی ہے کہ تجھے پتا نہیں میں اور تیرا باپ تیرے لیے کتنا پریشان ہوئے ہیں۔ تو یسوع مسیح وہاں پر کیا کہتے ہیں 49ویں آیت میں، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھ کو اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہیکل کو باپ کے گھر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو خدا کا گھر ہے وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح خود اپنی گواہی دیتے ہیں۔ اور جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 1 باب کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جبرائیل فرشتہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں پر خداوند کی گواہی، خداوند یسوع مسیح کی گواہی جبرائیل فرشتہ بھی دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حصے میں یہودی نظریے کے مطابق یسوع مسیح نے اس لیے آئے باپ کہا کہ وہ یہودی لوگ یہ جان لیں کہ میں باپ کا بیٹا ہوں اور باپ میں سے نکلا ہوں، اور خدا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ اور دوسرا نظریہ ہم علم الہیات کی روح سے دیکھیں گے۔ علم الہیات کی روشنی میں اس نظریے کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظریہ خداوند یسوع مسیح نے خدائے ثالوث میں دوسرے قانون میں بیان کیا۔ خدائے ثالوث یعنی خدا باپ، خدا بیٹے
اور خدا روح القدس، یعنی خداوند یسوع مسیح نے دوسرے اکانوم میں جو کہ بیٹا ہے، خدا باپ جو کہ نمبر 1 اکانوم ہے، اور دوسرا خدا بیٹا، دوسرے اکانوم کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خدائے ثالوث میں ظاہر کرتا ہے کہ میں اور بیٹا ایک ہیں۔ اور اب ہم دوسرے حصے میں آتے ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے دیکھا کہ آئے باپ، اب ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے کہ ان کو معاف کر۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کن کو معاف کر؟ جن لوگوں نے اسے مصلوب کیا تھا۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ کن کو معاف کر۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو معاف کر۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کو معاف کر؟ یسوع مسیح نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے؟ اگر ہم ان کا لفظ دیکھیں تو یہ لفظ جمع کے سیغے میں آتا ہے، مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کسی ایک لفظ شخص کے لیے یا کسی ایک آدمی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 2 طرح کے لوگوں کی معافی نظر آتی ہے۔ ایک وہ لوگ جو یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو لوگ گنہگار ہیں، جن کا کوئی حق نہیں یسوع مسیح کو مصلوب کرنے میں، ہاتھ نہیں، لیکن وہ گنہگار ہیں۔ اگر وہ شخص یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان شخصوں کی بھی رہائی ہوتی ہے۔ جس طرح آج ہم اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہمارے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے خون کے وسیلے سے۔ اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں خرید لیا ہے۔ اور تیسری بات ہم دیکھیں گے کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ جانتے نہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو اس کو مصلوب کر رہے ہیں، یسوع مسیح نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میں سے خداوند یسوع مسیح کو کوئی جانتا ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھا، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح یسوع مسیح کو مصلوب تو نہیں کر رہے جو لوگ نہ جانتے ہوئے بھی یسوع مسیح کو کوڑے مار رہے ہیں، اس کی داڑھی نوچ رہے ہیں، منہ پر تھوک رہے ہیں، تماچے مار رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں۔ میں اس کے ظلم و تشدد کے بارے میں بیان کروں تو میرے پاس اتنے لفظ نہیں کہ کون کون سے تشدد اس کے ساتھ ہوئے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہمارے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمیں اس کی بہت درد ہوتی ہے، اور اگر آج کوئی ہمارے ایک تھپڑ بھی مار دے یا ایک چھوٹی سی بات بھی ہمارے خلاف کہہ دے تو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اس کے لیے اتنا غصہ بھرا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن یسوع مسیح یہاں پر جو کہ خادم کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ایک اپنے آپ کو خالی کر کے کہتے ہیں، خادم کی صورت اختیار کر کے کہتے ہیں کہ آئے باپ ان کو معاف کر، کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے مرد غمناک کے طور پر دکھ سہے، رنج کا آشنا ہوا، اس پر سیاست کی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور وہ پھر بھی خاموش رہا۔ یسوع مسیح کے تماچے مارے گئے تو پھر بھی یسوع مسیح خاموش رہا۔
آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو دوبارہ سے مصلوب تو نہیں کر رہے؟ ان لوگوں کی طرح جو یسوع مسیح کو تانے مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، ہتھوڑوں سے کیل ٹھونک رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح مصلوب تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں گناہ کے رستے پر چل رہے ہیں تو تب بھی ہم یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں. میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس رستے پر چل رہے ہیں جو کہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنے والا ہے، یا اس رستے پر چل رہے ہیں جو یسوع مسیح کی صلیب کے پاس جاتا ہے اور یسوع مسیح کو ہم اپنا نجات دہندے کے طور پر قبول کرتے ہیں. میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں تو وہ شخص نہیں جو اس کو کیل لگا رہا ہوں؟ کیا میں تو وہ شخص نہیں جو اس کے تماچے مار رہا ہوں؟ کیا میں تو وہ شخص نہیں جو اس کے تھپڑ مار رہا ہوں؟ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی سے اس تمام تر رستوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے جو موت تک ہمیں لے کے جاتے ہیں. آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے پاس رہنے کی ضرورت ہے. اس کے کفارے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اس کی صلیب کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں سمجھتے تو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. چند لمحات اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ کیا میں تو نہیں اسے مصلوب کر رہا. اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں گے. اپنے اپنے ذہنوں میں سوچیں کہ اگر میں گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہا ہوں تو میں خداوند کو مصلوب کر رہا ہوں. مجھے اس راستہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. میں اس راستے کو ترک کر کے خداوند کے پاس آتا ہوں. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ خداوند میری نجات کے لیے صلیب پر چڑھا ہے، اور میں اب اس راستے کو ترک کر کے خداوند تیرے پاس آتا ہوں. تیرے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. خداوند تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہ شرف بخش کہ میں تیری خدمت کے لیے تیار ہو سکوں. آئے ہم دعا کریں. بحر و بر کے خالق اور مالک خداوند زندہ جلالی آسمانی خدا، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ خدا باپ تیرے قدموں میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں. جس طرح خدا باپ تو نے اپنے آپ کو خالی کیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی، آج ہم بھی خداوند تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اور خادم کی صورت اختیار کرتے ہیں. خداوند تو ہمیں اس راستے پر چلا جو تیری صلیب کے پاس آتا ہے، جو تیرے کفارے کو سمجھتا ہے، جو ہمیں اس نجات کے پاس لے کر آتا ہے جس سے ہمارے گناہوں سے ہمیں خلاصی ملتی ہے، ہمیں رہائی ملتی ہے. خداوند آج ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسا رستہ یا ایسا گناہ ہے تو ہمیں اس سے پھرنے کی طاقت دے کہ ہم اس سے ہٹ کر تیرے پاس آ سکیں تاکہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے. مسیح یسوع کے نام سے آمین.